बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कश्मीर क्राउन देखने वाले आप सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन पे एक भरोसा करते हैं रोज़ अव्वल से ही, हम बहुत ही मशकूर हैं आप सब नाजरीन के। हमारा इदारा जो है, बुनियादी मकसद ये भी है कि सीन और शीन के नाम पे दीन को तकसीम ना किया जाए, मसलक या मज़हब के नाम पर भी लोग एक दूसरे से नफ़रत ना करें। ये भी हमारे मंशूर में शामिल है। जहाँ हम मसाजिद की इज़्ज़त करते हैं, वहीं पे हम गुरुद्वारा, गिरजाघर, मंदिरों की भी बात करते हैं, उनके हवाले से भी उनके इश्यूज़ भी रेज़ करते हैं। बिला लिहाज़ो मज़हब आज तक हमारी सहाफ़त जारी व सारी है। और गुज़िश्ता कई रोज़ कबल आप सब नाजरीन ने एक प्रोग्राम देखा, काफ़ी वायरल हुआ हमारा वो वीडियो सोशल मीडिया पर। कई एक लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ भी लिखा, कई एक लोगों ने एक मखसूस जमात को भी निशाना बनाया, लेकिन बिल्कुल भी हमारा मकसद ये नहीं है। अल्लाह को वाहिद शाहिद रख कर मैं आपको एक बार फिर ये कहता हूँ कि कश्मीर क्राउन का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, हम सहाफ़त के साथ साथ इबादत भी करें। मुश्ताक वीरी साहब के हवाले से कई रोज़ कबल हमने आप तक एक वीडियो जारी किया था। बुनियादी मकसद ये था कि ख़ासकर जो हमारे आलिम दीन हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिशें भी हो सकती हैं, या कई एक लोग ऐसा भी करते हैं, मसलकों की बुनियाद पर एक दूसरे से नफ़रत भी करते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में ये नासूर फैले। ख़ासकर जो भी हमारे दीनी उलमा हैं, उनके हवाले से आप एक अच्छी नीयत रखें, उनके हवाले से आप अपने दिल में प्यार जगाएं, उनके तई मोहब्बत का इजहार करें। हमारा भी ये मकसद है। कई एक लोगों में ये गलतफहमी हुई कि शायद ये कश्मीर क्राउन वर्सेस अहले हदीस जो जमात है, उनके माबेन शायद कोई झगड़ा है या लड़ाई है। कतई तौर पर भी नहीं। हम हमेशा अपने उलमाओं को इज़्ज़त करते हैं। जैसा मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा कि हम उनको अपना ताज मानते हैं। तो कई गलत फहमियाँ जो हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों ने शेयर करना शुरू किया, बिना सोचे समझे। कई एक लोगों ने कश्मीर क्राउन पर इल्ज़ाम लगाया, कई एक लोगों ने जमात जो है अहले हदीस, उनके हवाले से कई एक बातें सोशल मीडिया पर शेयर की। बहरहाल हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं। वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के हवाले से आज मैं अपना स्टूडियो छोड़ के आया। मैंने सदर दफ्तर जो जमीयत अहले हदीस है, वहाँ पे जो भट्ट साहब हैं, माफ़ कीजिएगा, शौकत साहब नहीं बल्कि जो गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब हैं, उनसे रजू किया। अलकंदी साहब के पास में आया। मैंने ये कोशिश की कि जो बातें गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं, उनके हवाले से हम आज जो कन्फ्यूजन लोगों में है वो क्लियर करें। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल लतीफ़ अलकंदी साहब। अलकंदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन पर आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। अलकंदी साहब, आप भी वाकिफ़ हैं कि जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, आप भी शायद उस हवाले से नाराज़ ही दिखाई दे रहे हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगा। तो आपकी ज़ाती राय में जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे आप अपने जो आगाज़ में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। नाज़रीन किराम, चूँकि जो आवाज़ शाहिद इमरान साहब ने अपने पिछले प्रोग्राम में एक मखसूस मसले में उठाई थी और एक आलिम दीन के दिफा में उठाई थी, एक कदम बेहतर था, लेकिन बेहतर कदम उठाने के लिए तरीक़ेकार सही नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से सदर मोहतरम या जमात के दूसरे अफराद की तरफ से शाहिद इमरान साहब को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। क्योंकि शाहिद साहब ने जो अप्रोच इख्तियार किया अपने शुरू के सवाल में, मामला जब एक तंजीम का था, एक दीनी जमात का था, मामला जब एक सिस्टम का था, एक नज़म का था,
معاملہ جب ایک عالم دین کی عزت کے دفاع کا تھا تو سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ اس جماعت کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے صدر دفتر پر آ کر کے ان کے ذمہ داروں سے قضیہ معلوم کیا جائے، اس کے روشنی میں کوئی بھی پروگرام ترتیب دیا جائے. اس لیے کہ دینی تنظیمیں جانتی ہیں، دینی علماء بخوبی جانتے ہیں کون بات کب کس وقت کی جاتی ہے، کس طرح پیش کی جاتی ہے، کس طرح روکی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو میرے خیال میں شاہد صاحب کا اچانک فون تھا اور اسی فون کو ریکارڈ کرنا اور لائیو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا. ثابتی طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ قیادت سے پوچھتے، وقت لیتے اور اپنی غرض و غایت اور مدار مقصد ان کے سامنے رکھتے، پھر جا کر کے اس مسئلے پر بات کرتے. تو یقیناً انہیں ہر طرف سے جو ہے حوصلہ افزائی ملتی. اور الحمدللہ آج جو نشست ہوئی اور جو اس کے بعد کی تفصیلات سامنے آئی، شاہد عمران صاحب گرچہ کہ اپنے پروفیشن میں بڑے سخت لگ رہے ہیں، ابھی بھی ان کی زبان سے واضح طور پر اپنے متعلق یہ اعترافی بیان جو انہوں نے مجلس میں بھی کیا، یہاں آنے سے پہلے بھی کیا، لیکن لائیو پروگرام میں وہ اپنی اس بات کو پھر ایک دفعہ پیش کرنے سے کترا رہے ہیں. اب تک الکندی صاحب میں بالکل بھی نہیں کترا رہا ہوں. میرا جو بنیادی مقصد تھا شاید آپ نے سمجھا کہ میں نے کس لیے وہ پروگرام کیا تھا. جی بالکل صحیح ہے. آپ کی نیت درست تھی کہ ہم علماء دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم ان کو کریں، لیکن اسی میں ایک عالم دین کا دفاع کرتے کرتے آپ کئی علماء دین بلکہ ان کی جماعتوں کی عزت کے بھی در پہ ہو گئے تھے. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں، میں وہی کلیئر کرنے آیا ہوں آج. بالکل بھی ہم نے اپنے تمام ویورز کو کہا کہ ہم اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. لیکن اس سلسلے میں پھر آپ کو معذرت کا ایک لفظ ضرور بولنا ہے کہ میں نے جو اپروچ قیادت سے اس سلسلے میں استفسار کے وقت اختیار کیا، جو اپروچ میں نے اختیار کیا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے باضابطہ طور پر ان سے، کیونکہ یہ مسئلہ اس جماعت کا ہے، جیسا صدر محترم نے آپ کو ابھی فرمایا کہ گھر کا بڑا ہی جانتا ہے گھر کا کیا ماحول ہے، اس گھر کا پڑوسی نہیں جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو اسی صحافتی اصولوں کے مطابق قیادت سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ نے لائیو شو شروع کر دیا اور اس وقت فون گھمانا شروع کر دیے. میرے خیال میں یہ طریقہ درست نہیں تھا. آپ کو قبل از وقت ہی ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. اور آپ یقین جانیے یہ جماعت محبت کی جماعت ہے، یہ اخوت اور عزتوں کی محافظ جماعت ہے. اس نے اغیار کی عزتوں کی رکھوالی کی ہے، اپنوں کی تو بات ہی نہیں ہے. ہم نے اس وقت جب دوسرے لوگوں پر کہ ان کی عزتیں اچھالی جا رہی تھی، اس جماعت کے پلیٹ فارم سے ان کی عزتوں کے تحفظ کے لیے ہمارے سابقہ قیادتوں نے اور موجودہ قیادتوں نے اقدامات کیے ہیں. آپ بھی بڑا غصہ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا. یہ بہرحال صورتحال ایسی ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اور ہمارے سننے والوں کو توفیق دے، وہ حق کو ریئلائز کریں، وہ سچ بات سمجھیں، سیکھیں، اور پھر یہ صحابت آداب اور تمام طریقے تو انشاءاللہ ساری چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. جہاں تک اہل علم کی عزت یا اہل علم تو دور کی بات ہے، کسی عام مسلمان بلکہ غیر مسلم کی عزت بھی اگر خامہ خامہ اچھالی جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. مسئلہ تو وہی تھا، میرا بنیادی مقصد وہی تھا کہ دیکھیے الکندی صاحب، ہمارا معاشرہ اس وقت جہاں پر سوشل میڈیا کا استعمال بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں بالکل بھی اندیکھے میں کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے؟ میرا یہ بھی مقصد تھا. کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے، ویری صاحب کو چھوڑ کے اگر کسی اور عالم دین کی جن کا تعلق کسی اور مسلک یا کسی اور جماعت کے ساتھ ہو، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے ان لوگوں سے جو دن اور رات سوشل میڈیا پر رہتے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات، ایک عظیم فرمان فرمایا. انہوں نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات وہ آگے کرے، لوگوں کو بیان کرتا رہے. موجودہ زمانے اور جو آئی ٹی انقلاب آیا اس میدان میں، اس کے بعد طریقہ کار بدل گئے. اب لوگ شیئر کرتے ہیں، اب لوگ لائک کرتے ہیں، لائکوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور بعض لوگوں کا کاروبار انہی لائکوں پر ہی چلتا ہے. تو یہ جو ہر سنی بات، ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں
کالجوں تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر آئی نئی بات کو وہ بغیر سوچے سمجھے اور اس کی حقیقت میں جائے بغیر اس کو شیئر کرتے جاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور خاص طور پر جب اس کا تعلق انسانی حقوق کے ساتھ ہو۔ آپ کی ایک بات کسی کی قتل پر جا کر کے منتج ہو سکتی ہے، آپ کی ایک بات کسی کی عزت کو پامال کر سکتی ہے، آپ کی ایک بات کسی جماعت کا شرازہ بکھیر سکتی ہے، آپ کی ایک بات میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکتی ہے، آپ کی ایک بات ہمسائے کو ہمسائے کے ساتھ لڑا سکتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي به 70 خريفا في نار جہنم، ایک انسان زبان سے ایک بات کہہ دیتا ہے لیکن وہ اس کی گہرائی تک نہیں جاتا ہے، وہ ایک بات اسے جہنم کے اتھاہ گہرائیوں میں غرق کرتی جاتی ہے، اور 70 سال تک وہ ایک بات کی پاداش میں جہنم میں غرق ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ اس کو ذرا غور سے دیکھیے، یہ ایمان بالآخرہ کا بھی مسئلہ ہے، آخرت اور غیبیات کا مسئلہ ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ 70 سال تک ایک بات کے جرم میں انسان جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق ہوتا جائے تو وہ جہنم کتنی گہری ہوگی، اور ایک دن میں اگر ایک انسان 10 دفعہ کوئی ایسی بات کہے تو 70 کو 10 سے ضرب دیجئے، اور پھر جن لوگوں کا یہی کام ہو، جو لوگ دکانوں پر بیٹھتے ہیں، یہ جو سیلونوں پر بیٹھتے ہیں، باہر پر شاپ پر بیٹھتے ہیں، ٹیلر ماسٹر کے پاس بیٹھتے ہیں، ٹی وی اسٹیڈیم میں بیٹھتے ہیں، اور دنیا بھر کی جو ہے بغیر کسی کے ہانکتے ہیں، امریکہ اور جاپان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں اپنے ایڈریس کی بھی درست خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس طرز فکر اور اس کلچر کو بدلنا چاہیے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اس سلسلے میں دی گئی ہے، ہمیں ہر وہ بات نہیں کیا کرنی ہے یا شیئر کرنی ہے، آگے کرنی ہے جو ہم سنتے ہیں، پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ مبادا قیامت کے دن ہم سے بھی یہ پوچھا نہ جائے، کیونکہ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو انہیں ان کے مظلوموں کو بلا کر کے لایا جائے گا اور صف پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ شخص جو دن اور رات کی 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا ہے، جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ کے دربار میں قبول ہیں، لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے اگر اس کے ذریعے سے کسی کی عزت اچھلے، اگر اس کا ہاتھ کسی پر اٹھے، اگر کسی پر تہمت لگے، اگر کسی کا مال وہ ہڑپ کرے، اگر کسی کی وہ جان لے لے، تو قیامت کے دن یہ 5 مظلوم اللہ کے دربار میں، جس کی عزت اچھلی ہوگی، جس کی جان چلی گئی ہوگی، جس کا مال لوٹا گیا ہوگا، جس پر تہمت لگائی ہوگی، یا جس پر آپ کا ہاتھ چلا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ہاتھ جس بدن پر چلے گھاؤ اتنا گھائل نہیں لگتا جتنا زبان کا لگا ہوا زخم ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگوں کو یا دوسرے مسلمانوں کو تحفظ ملے۔ تو ہاتھ کے شر سے مقدم زبان کے شر کو کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان کا جو دیا ہوا زخم ہے وہ زیادہ سخت ہے بنسبت ہاتھ کے ذریعے سے۔ ہاتھ کے 1 سیکنڈ، ہاتھ کے ذریعے سے ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم بھی گرایا گیا، تو کتنا شر۔ دنیا میں صدیوں سال تک کوئی سبزہ نہیں ہوگا، ہر جنم لینے والا بچہ اپاہج پیدا ہوتا ہے، تو یہ بڑا شر ہے۔ لیکن اس شر سے بھی بڑا اگر کسی کی زبان کے ذریعے سے کسی کی عزت پامال کی گئی ہوگی، کسی مسلم جماعت کی وحدت پامال ہوئی ہوگی، کسی میاں بیوی کی زندگی طلاق پر منتج ہوئی ہوگی، یا صاحب میں آپ کے ساتھ ایک فل انٹرویو کروں گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں، چونکہ اس وقت ٹائم بہت کم ہے۔ کچھ پیجز جو ہیں آپ سے وہ ریلیٹ کیے جاتے ہیں، جیسے دعوت حق، وہاں پہ کچھ خرافات اور واہیات باتیں لکھی جا رہی ہے۔ کچھ اور پیجز ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اسلام وے آف سکسیس، سلفی میڈیا کشمیر۔ کیا آپ کا کوئی آفیشیل پیج ہے؟ یہ لوگوں میں کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جماعت ہمیشہ اپنی پالیسی، اپنے تقاضے مد نظر رکھ کر کے کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے۔ بیان جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ جماعت اپنے منشور، اپنے تقاضوں اور اپنی مصلحت اور اپنی ترجیحات کو دیکھ کر کے کرتی ہے، اور اسی کے حساب سے الحمدللہ اس جماعت کا ایک مجلس شورا ہے، 450 اس کے ممبران ہیں شورا کے، اور مشاورت کے ساتھ اس کے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے سوشل میڈیا کا، کہ ہمارے اب تک اس پر ہے
میں آپ کو یہ کلیئر کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی ہم اخباروں کے ذریعے سے بارہا یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جمعیت کی کوئی آفیشیل نہ کوئی فیس بک پیج ہے، نہ کوئی یوٹیوب چینل ہے، نہ کوئی واٹس ایپ گروپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے بہت سے کو وارننگ نکالی ہے، بہت سے کو یہاں بلایا ہے، اور مستقبل میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ جمعیت باضابطہ طور پر اپنی آفیشیل ساری چینلیں اور ساری سائٹیں بنائے گی، اور انشاءاللہ تب تک کے لیے ہم نے اخباری اعلان کر کے رکھا ہے، ہم کسی پیج کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس پر کیا شیئر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ جماعت اس کی پابند نہیں ہے، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو انہیں شیئر کرتے ہیں۔ ہم ہر گروپ سے اپنی بیزاری کا اور لا تعلق کا اعلان کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا الکندی صاحب بات کرنے کے لیے۔ تو بات کر رہے تھے عبداللطیف الکندی صاحب، انہوں نے گزشتہ دنوں جو ایک کنٹراورسی پیدا ہو گئی تھی اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کہی۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو آج کا یہ پروگرام یا یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔